सैयदना अमीर उल-मुमिनीन अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स पाक आ रहा है। तो इस मुनासबत से जिस तरह के पिछले जुमे हमने मौला अली पाक की शान व अज़मत कुछ बयान की मुख्तसर वक़्त के अंदर, आज इंशाअल्लाह इस मुख्तसर वक़्त में सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला की शान व अज़मत बयान करने की सआदत हासिल करेंगे। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ये कुरैशी हैं। सैयदना मुआविया बिन अबू सुफियान, सखर बिन हर्ब बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ बिन कुसई, अब्द मनाफ पर पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब पाक और अमीर मुआविया का नस्ब पाक एक हो जाता है। हजरत अब्द मनाफ दोनों के दादा हैं ऊपर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान है सैयदना अब्द मनाफ ऊपर जाके, और सैयदना अमीर मुआविया के भी दादा जान ऊपर जाकर हैं। सैयदना अमीर मुआविया का लक़ब है अबू अब्दुर्रहमान। आपके वालिद फतह मक्का के दिन ईमान लाए, ग़ज़वा हुनैन में भी आप शरीक हुए। हजरत सैयदना अमीर मुआविया कब ईमान लाए, इसके हवाले से कुछ लोगों का है कि फतह मक्का के दिन ईमान लाए, लेकिन सही ये है कि आप फतह मक्का से पहले ईमान ला चुके हैं। जैसा कि इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में यह रवायत नकल की है, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला से खुद रवायत नकल की है। आप फरमाते हैं कि मैं वाक़या जो था कज़ाया उस वक्त ईमान लाया हूं। वो वाक़या क्या था, उम्रा कज़ा हो गया, तो उम्रतुल कज़ा उस वाक़े में कि जो आपको याद होगा हुदैबिया के मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे उम्रा करने के लिए, तो वहां पर कुफार की वजह से रुकना पड़ा। फिर वहां सुलह हुदैबिया का मामला हुआ और ये बात तय पाई कि अब आप लोग वापस जाएंगे सारे मुसलमान, अगले साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और उम्रा करेंगे, इस साल भी करेंगे, और साथ हथियार वगैरह नहीं लाएंगे। को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ लाए और वहां के उम्रा किया, और उस उम्रा में हजरत अमीर मुआविया फरमाते कि मैं मुसलमान हो गया, लेकिन मैंने अपना ईमान अपने वालिद की वजह से छुपाए रखा, जाहिर ना किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा ईमान भी कबूल फरमा लिया। हाँ, उसका इजहार जो है सबके सामने वो फतह मक्का के मौके पर हुआ। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी निस्बतें हैं। एक निस्बत तो यह है कि वो आप साहबी रसूल है, मुसलमान हो गए। दूसरी निस्बत यह है, इब्न कसीर ने ही रिवायत नकल की है अल बिदाया व निहाया, और इसके अलावा और किताबों में यह हदीस मौजूद है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अबू सुफियान, हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब वो भी मुसलमान हो गए, हुजूर की बारगाह में अमीर मुआविया को लेकर आए, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूं कि आप इन्हें अपना कातिबे वही बना ले। जहां और सहाबा किराम वही लिखते हैं, इनको भी आप ये जिम्मेदारी अता फरमा दें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी भी जिम्मेदारी ड्यूटी लगा दी कि अब मेरे ऊपर जो वही नाजिल हो उसको आप लिखा करें। तो आज हमारे पास जो कुरान पाक बरकतों वाला, रहमतों वाला, अल्लाह की सोनी ला रैक किताब जो मौजूद है, इसमें वो भी आयतें मौजूद है जो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने लिखी हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपना कातिबे वही बनाया है। बल्कि आपको बड़े राजदाराना खत जो लिखने होते थे उसके लिए भी हुजूर ने मुकर्रर फरमाया था। बादशाहों को खत लिखने होते थे, किसी और को खत लिखना होता था, तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला पर इस पर मुकर्रर फरमाया था। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शानो अजमत यह भी है कि आपका लक़ब है खालुल मुमिनीन, मोमिनीन के मामू, क्योंकि आपकी हमशीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह पाक में थी, उम्मुल मोमिनीन है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्न कसीर ने भी अल बिदाया व निहाया में ये बात इशारा फरमाई कि जनाब आपका लक़ब है मोमिनों के मामू, और ये बात हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा
جو اہل بیت میں سے ہیں انہوں نے بھی یہ ارشاد فرمائی ہے کہ آپ امت کے ماموں ہیں، کیونکہ آپ کی بہن جب امت کی ماں ہوئی، ام المومنین ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، تو پھر آپ کا لقب یہ ہے خال المؤمنین، یعنی امت کے ماموں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان عظمت بڑی بیان فرمائی۔ باقاعدہ علماء کرام نے اپنے اپنے کتابوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت پر حدیثیں جمع کی ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان پر جو حدیثیں صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں، اور اس میں ذکر کیا باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی کے اندر ایک باب باندھا باقاعدہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان پر، اور اس کا نام رکھا مناقب معاویہ، حضرت امیر معاویہ کی شان و عظمت میں باب۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ بہت جلیل القدر محدث، صوفی اور فقیہ بزرگ ہیں، چار جو فقہ کے بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، چار فقہاء کرام میں سے چوتھے نمبر پر جو آپ کا نام ہے، اور اتنے جلیل القدر بزرگ ہے اور امت کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ نے کتاب لکھی فضائل صحابہ، کتاب کا نام کیا رکھا؟ فضائل صحابہ۔ اس میں باقاعدہ آپ نے مناقب امیر معاویہ باب باندھا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت والا باب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کیا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی ہے، اس میں بھی حدیث موجود ہے، اور طبرانی کبیر میں امام طبرانی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ خود حضرت امیر معاویہ نے یہ حدیث سنائی کہ مجھے خلافت ملنے کی امید اس روز سے ہو گئی تھی جس روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاویہ جب تم بادشاہ بن جاؤ تو مخلوق سے اچھی طرح برتاؤ پیش کرنا، مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ پیش کرنا، جیسا کہ میں نے یہ روایت آپ کو تاریخ الخلفاء سے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ کو ابھی یہ روایت پڑھ کر سنائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ اللہ پاک نے ظاہری حسن بھی آپ کو بڑھا دیا تھا، دراز قد تھے، خوبرو تھے، سرخ رنگت تھی، اور ہو کیوں نہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ عرب کے کسرا ہے، عرب کے کسرا ہیں، اتنے خوبصورت تھے آپ، سبحان اللہ۔ حضرت علی پاک سے بھی روایت ہے، بڑی زبردست روایت ہے، اور یہ روایت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت پر جو باب بندہ ہے اس میں حضرت مولا علی سے لے کر آئے ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ مولا علی کیا فرما رہے؟ آپ نے فرمایا معاویہ کو برا نہ کہو، جب یہ تمہارے اندر سے اٹھ جائیں گے تم دیکھو کہ بہت سے سر تن سے جدا ہو جائیں گے، یعنی قتل و غارت ہوگی جب یہ چلے جائیں گے، معاویہ کو برا نہ کہو۔ کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کے سامنے برا بلا کہنا چاہا، تو آپ نے فرمایا نہ، انہیں برا نہ کہو، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارا تھوڑا مسئلہ بن گیا، تھوڑے ناراض ہو گئے، لیکن ہے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ مولا علی انہیں فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بردباری تحمل مزاجی آپ کی مشہور ہے، آپ کے اندر یہ اللہ پاک نے آپ کو یہ ملکہ دیا تھا کہ بردباری تھی، ضرب المثل مشہور تھی۔ امام ابن ابی دنیا نے اور امام ابو بکر بن ابی عاصم نے آپ کے علم پر باقاعدہ کتاب لکھی ہے۔ ابن عون کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ معاویہ تم سیدھے ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں خود سیدھا کر دیں گے۔ اب دیکھو ایک بادشاہ وقت ہو، بادشاہ رہ گئے تھے، کسی عام
کوئی چھوٹا موٹا آفیسر ہونا اسے بات کرنا سیدھے ہو جاؤ جناب تسی سارے ورنہ تم سیدھے کر دیں گے. وہ کہتے ہیں اچھا پہلے تو ہندو سیدھا کرنے. اب بادشاہ وقت ہے اور ایک بندہ آ کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ معاویہ تم سیدھے ہو جاؤ ورنہ ہم تم کو سیدھا کر دیں گے. آپ نے فرمایا مجھے کس چیز سے سیدھا کرو گے؟ وہ کہنے لگا اینٹیں مار مار کے آپ کو سیدھا کر دیں گے. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا اچھا بھائی میں اس وقت ہی سیدھا ہو جاؤں گا, ابھی میں سیدھا ہو جاؤں. اتنا یہ تحمل کے ساتھ بات سننا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے سامنے سارے معاملات ہیں. وہ کس طرح لوگوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا اور فرشتے نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ حکم دیجیے ابھی ملیا میٹ کر دیں گے. فرمایا نہیں, یہ نہیں تو ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لے آئیں گی. اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحابی ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ بنا تھا, سلسلہ ہوا تھا حضرت علی پاک سے, اس کی وجہ بنی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر امیر معاویہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ قصاص لیجئے, ان قاتلان عثمان کو کیفر کردار تک پہنچائیے. حضرت علی پاک فرما رہے تھے سب کچھ ہوگا لیکن ذرا ٹھنڈ رکھو, ذرا صبر کرو ورنہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. حالات سب کو پتہ نہیں ہے اس لیے یہ سب کچھ ہوگا. انہوں نے عام مسلمان نہیں امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے, یہ سب کچھ ہوگا. لیکن حضرت امیر معاویہ اس بات کو مانے نہ اور یہ معاملہ ہو گیا. اچھا یاد رکھیے گا یہ جو معاملات ہوئے ہیں حضرت عثمان شہادت کے بعد حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اہل سنت کا بالکل صاف موقف ہے کہ حق جو ہے سید اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر واضح فرمایا ہے, اعتقاد الاحباب شریف میں آپ نے واضح فرمایا ہے کہ حق جو ہے وہ مولا علی کے ساتھ ہے. حضرت علی پاک جو تھے وہ حق پر تھے اور سیدنا امیر معاویہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے. اور یاد رکھو اجتہادی خطا اس پر بھی ثواب ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتہد اگر صحیح مسئلہ بیان کرے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے, اور اگر مجتہد سے مسئلے میں خطا ہو جائے تو پھر بھی 1 گنا اسے ثواب ملتا ہے, ثواب اسے پھر بھی ملتا ہے. بہرحال حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ جب ابن ملجم نے شہید آپ کو کر دیا, اس کم بخت نے 41 سن ہجری آ گیا اور اس دوران حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا لیا اور پھر جنگ ایک تیسری ہونے لگی تھی اور یہ بڑی خونخوار جنگ ہونی تھی. ادھر بھی لشکر بہت بڑا ادھر بھی لشکر بہت بڑا, دونوں ہی مسلمان ہیں, بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, بڑی نظر آ رہا تھا اگر وہ جنگ ہوتی تو ہزاروں عورتیں بیوہ ہو جائیں, ہزاروں بچے یتیم ہو جائیں گے اور بلا مبالغہ ہزاروں ہی افراد جو ہیں وہ شہید ہو جائیں گے, اس جنگ میں مارے جائیں گے. اس پر بعض صحابہ کرام نے بڑا عقل مندی کا مظاہرہ کیا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور صحابہ نے جب جنگ ہونے لگی لشکر دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر بن عاص, یہ بھی صحابی سنے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں, ہشام اور عمر. حضور نے ان کے ایمان کی گواہی دی. فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے ادھر بھی لشکر ادھر بھی لشکر, آپ ذرا صبر کریں, کوئی بیچ والا دروازہ نکالیں, کوئی صلح والا سلسلہ ہو, کوئی ایسی بات کی جائے, ورنہ کس طرح اتنا بڑا ہم خمیازہ بھگتیں گے, اتنی جانیں جائیں گی. حضرت امیر معاویہ نے کہا بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, امام حسن پاک سے بات کیجیے. پھر وفد بن کے گیا, حضرت امام حسن پاک سے گفتگو ہوئی اور امام حسن پاک تو امام حسن پاک ہے. سبحان اللہ. حضور نے صحیح بخاری ہے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبی کے بارے میں پہلے خبر دے دی تھی، فرمایا یہ میرا بیٹا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ حضور نے پہلے خبر دے دی تھی۔ آپ کا لقب ہے مسلم امت، آپ نے امت کی خیر خواہی کیا ہے، امت میں صلح کروائی، اور صلح کروانا بہت کار خیر ہے، وصلح خیر، قرآن فرماتا ہے صلح بہتر ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کے سلسلہ ہو گیا، اچھا اس میں کوئی شرطیں کیا ہوئی تھی؟ کوئی لمبی چوڑی شرطیں نہیں ہوئی، صرف ایک بات جو صحیح بخاری میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں امام حسن مجتبی نے فرمایا کیونکہ اب ہمارا ہاتھ جو نا وہ کھلا ہو گیا ہے، سخاوت امام حسن مجتبی بہت زیادہ کرتے تھے، بہت زیادہ کرتے تھے، فرمایا تو اب بیت المال آپ کے پاس ہوگا تو ہم اس طرح سخاوت نہیں کر سکیں گے، اس کے لیے طے ہو، تو پھر کچھ رقم طے ہو گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن مجتبی کی جب صلح ہو گئی تو سالانہ 1,00,000 درہم امیر معاویہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو پیش کیا کرتے تھے، ہدیہ پیش کیا کرتے تھے، وظیفہ پیش کرتے تھے باقاعدہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ابن کثیر نے بڑی زبردست روایت بیان کی ہے، آپ نے البدایہ و النہایہ کے اندر روایت نقل کی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ نے ایک دفعہ 4,00,000 درہم، آج کی بات نہیں ہے، 4,00,000 اجے بھی 4,00,000 کی کوئی ویلیو ہے، کیوں جی حضرت جی؟ ہاں آج کی نہیں حضرت جی، 1400 سال پہلے 4,00,000 سالانہ جو تھا وہ ہدیہ حضرت امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں پیش کیا، اور قربان جائے امام حسن مجتبی پر، سبحان اللہ، آپ کے پاس جو ہی آتا آپ فوراً غریبوں مسکینوں فقیروں میں بانٹ دیتے تھے۔ اچھا امام حسن مجتبی کا یار انداز کیسا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سید اور سخینہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ امام حسن مجتبی نا ایک دفعہ بیٹھے ایک جگہ، اب دیکھا اپنے ایک شخص ہے غلام ہے، وہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ساتھ کتا تھا، اور ایک لقمہ اس کو دیتا ہے، ایک خود کھاتا ہے ایک اس کو دیتا ہے، خود کھاتا ہے ایک اس کو۔ امام حسن بڑے دیکھ کے حیران ہوئے، تعجب ہوا، یار کیا بندہ ہے بھائی۔ آپ نے اس سے بات کہی، اللہ کے بندے یہ کیا بات ہے، ایک لقمہ تم خود کھاتے ہو، خود ہے بھی غلام، غلاموں کو من پسند کھانے نہیں ملتے تھے، اپنی مرضی سے نہ کھا سکتے تھے نہ خرید سکتے تھے، اور ایک لقمہ تم خود کھاتے ہو، ایک کتے کو دے رہے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ کتا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں کھانا کھانے لگا، مجھے بڑی حیا آئی، یار اللہ کی مخلوق میرے سامنے بھوکی میرا منہ تک رہی ہے اور میں روٹیاں کھائی جا رہا ہوں، اس لیے ایک لقمہ میں کھا رہا ہوں اور ایک لقمہ جو ہے وہ اس کتے کے منہ میں داخل کر رہا ہوں۔ امام حسن مجتبی کے اس پر نہ یوں سمجھے کرم نوازی کرنے کا ذہن بن گیا، اور وہ ایک باغ میں غلام بیٹھا ہوا تھا، ایک باغ میں غلام بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے پتہ کیا کہ یہ کس کا غلام ہے، بڑے مہنگے داموں غلام کو خریدا، اور اس کا وہ باغ بھی ساتھ خریدا، بڑے مہنگے داموں، غلام بھی خریدا، باغ بھی خریدا، غلام کو آزاد کر دیا، فرمایا بیلیا تیرا بڑا دل کردا مخلوق خدا نو کھون دا، لے بھی تینوں میں آزاد کیتا، یہ غلام یہ باغ بھی میں نے تجھے دے دیا ہے، اب کھاندا جا کے مخلوق خدا نو رجاندا جا، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا۔ یہ تھے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال عرض یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اب لوگ کہتے ہیں جناب حضرت علی پاک سے ان کی جنگ ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، ہمیں حکم کیا، میں نے پہلے آپ کو عرض کیا، ہمیں حکم ہے کہ وڈیاں دی گل چ نینو نہیں لینی، ہمیں حکم ہے کہ بڑوں کی باتوں میں خاموشی اختیار کرنی ہے، سکوت کرنا ہے،
لیکن اس بات کو نہیں دیکھ رہے اگر مولا علی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے تو امام حسن مجتبی سے صلح بھی تو ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہے کہ جب تک اطاعت آپ نے کرتے رہے، جب عدل غالب رہا آپ نے اطاعت کی ہے، اور جب عدل مغلوب ہونے لگا آپ تلوار لے کے میدان میں آ گئے۔ سیدھی سی بات ہے، ہم تو علی پاک کے نوکر ہیں، آپ کے خاندان کے، آپ کے بچوں کے نوکر ہیں۔ علی پاک کی بات ہے تو ان کے بچوں کا بھی معاملہ دیکھیں۔ حضرت علی پاک کے بچوں کی جن سے صلح ہے ہماری بھی ان سے صلح ہے، اور جن سے دشمنی ہے ہماری ان سے دشمنی ہے۔ یزید سے ان کی دشمنی ہے، ہم نہیں لیں گے۔ اچھا یہاں بھی ایک ذہن میں آ جاتا ہے، کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کی اتنی شان ہے، ان کے خبیث، پلید، ناپاک، فاسق و فاجر، بے وقوف، جاہل یزید پلید کی وجہ سے وہ بیٹا تھا ان کا، اس کی وجہ سے امیر معاویہ کو کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں، استغفر اللہ۔ اور بھائی صاحب بیٹا اگر نالائق ہو جائے تو اس میں باپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں تربیت کرنی تھی نا ان کی۔ اور بھائی کون ایسا باپ ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کے بچے جو ہے نیک بنے، صالح بنے، فرما بدار بنے، اس کا نام روشن کرے؟ آپ میں سے کوئی چاہے گا کہ آپ کا بیٹا آپ کی جو ہے نافرمانی کرے، آپ کا نام بدنام کرے؟ نہیں چاہیں گے آپ، بالکل نہیں چاہیں گے۔ ایسے کیسے کہہ سکتے آپ تربیت نہیں کی ہوگی؟ تو کیا اس طرح بیٹے کی وجہ سے باپ کو برا بھلا کہا جائے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ ہستی ہیں، آدم ثانی آپ کا لقب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کا پتر نافرمان ہو گیا، کتنا نافرمان، کافر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا آجا پتر اتنے بیٹھ جا، ہماری کشتی میں سوار ہو جا۔ کہا نہیں نہیں میں نہیں بیٹھا۔ فرمایا بہت بڑا سیلاب آنا ہے، پہاڑ تک چڑھ جائیں گا۔ اور پہاڑوں پہ چڑھ گیا لیکن بچ نہیں سکا۔ تو کیا اس کنعان نافرمان فرزند کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو برا کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا، بالکل نہیں کہا جائے گا۔ تو اسی طرح یزید پلیت اگر خبیث ہوا تو ان کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو میرے محترم عاشقان رسول، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں سی، آپ نے کتنا 22 سال، چلے وہ خلافت والا ہم سلسلہ لے لیتے ہیں، جب صلح ہو گئی 41 ہجری سے لے کر تقریباً 20 سال آپ نے بادشاہ سنبھالی ہے۔ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، خلافت امام حسن تک مکمل ہو گئی، یہ حضور نے فرمایا، پہلے فرما دیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی۔ کتنے سال چلے گی؟ 30 سال۔ چاروں خلفائے راشدین، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان کی خلافت کا دورانیہ بنتا ہے 29.5 سال۔ اور حضرت امام حسن مجتبی نے 6 مہینے خلافت کی ہے صلح کرنے سے پہلے، تو 29.5 اور 6 مہینے ملاؤ کتنے ہو گئے؟ 30 سال مکمل ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت رہے گی 30 سال، اس کے بعد پھر بادشاہتی نظام چلے گا۔ ایسا ہی ہوا، اسلام کے پہلے بادشاہ سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ کی جو بادشاہت ہے وہ ہے بھی کس کی؟ حضور کی ہے۔ توریت کے اندر باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی تھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ کیا لکھی تھی؟ بڑی توجہ سننا اب یہ بات۔ توریت میں لکھا تھا، حضرت کعب الحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور بہت سارے جو علماء یہود بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے بتائی بات۔ وہ کیا بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مکے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں ہجرت کریں گے اور شام پر حکومت کریں گے۔ دوبارہ پھر سنیں، مکے میں پیدا ہوں گے، مدینہ میں ہجرت کریں گے اور شام پہ حکومت کریں گے۔ اب یہ تو صاحب بات ٹھیک ہے، مکے میں پیدا ہوئے یہ بھی ٹھیک ہے، مدینہ میں ہجرت کی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن شام پر، شام فتح ہونے سے پہلے حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ شام تو فتح ہی نہیں ہوا، تو شام پہ حکومت کیسے ہوئی؟
تو تمام محدثین اس حدیث کا یہی جواب دیا ہے کہ شام میں حکومت حضرت امیر معاویہ نے کی ہے، کیونکہ وہ غلام مصطفیٰ ہے، جو غلام جو کچھ بھی کرے وہ اس کی آقا کا ہوتا ہے۔ اس لیے شام میں جو حکومت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جیسے کہ اب پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، جو کچھ بھی مسلمانوں کا ہے وہ سب ہمارے آقا کا نہیں ہے، جو ہمارا ہے وہ کس کا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کس کے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہماری جند جان، ہر چیز حضور کے نام پہ قربان۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب کچھ حضور کا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بڑا بالکل واضح بیان کر دیا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ کو اپنے پیچھے بٹھایا سواری پر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ کو سواری کے پیچھے بٹھایا تو امیر معاویہ سے ارشاد فرمایا، معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا پیٹ لگ رہا ہے۔ تو آپ نے ادھر ہی دعا کی، یا اللہ معاویہ کے پیٹ کو حکمت و دنائی سے بھر دے۔ بڑی زبردست حدیث ایک اور سننے لگا حضرت معاویہ کے بارے میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، یا اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے، ان کے ذریعے اللہ لوگوں کو ہدایت دے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، یا اللہ اسے کتاب و حساب کا علم عطا فرما دے، کتاب و حساب کا علم عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، میں عرض کرنے لگا تھا یہ سوڈان جہاں پچھلے دنوں ابھی جنگ لگی ہوئی ہے، جانتے ہیں سب سے پہلے اسلامی سلطنت میں کنہوں نے شمار کیا تھا، کنہوں نے فتح کیا تھا؟ کوئی اور نہیں، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو سوڈان ایریا، جی ہاں، آپ کا کوہستان، آپ کے یہ سارے ایران کے اگلے حصے جو ہیں، یہ افغانستان، آپ کا بلوچستان تک ایریا، یہاں تک سیدنا امیر معاویہ نے، ادھر افریقہ تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی سرحدوں کو پہنچا دیا۔ 20 سال حکومت کی ہے یار، 20 سال عدل انصاف کا نظام چلایا۔ جب صلح ہوگی اس کے بعد، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو 20 سال ویلے نہیں بیٹھے رہے، 20 سال میں آپ دیکھیں اس دوران میں کتنی فتوحات ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سجستان کا علاقہ فتح ہوا، صبح برکہ کا شہر ودان، ملک سڈان کا شہر کوری فتح ہوا، یہ سارے علاقے جو قہستان کے قان کے علاقے فتح ہوئے، یہ جتنے علاقے ہیں اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ صحیح بخاری کی بڑی زبردست حدیث ہے امیر معاویہ کی شان میں، اس کو صحیح سند کے ساتھ یہ موجود روایت ہے، بڑی مضبوط حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا جو سب سے پہلا لشکر جائے گا استنبول پر، ہاں جی، وہاں جو حملہ کرے گا وہ سارے جنتی ہیں، ترک میں جائے گا جو، وہ سب سے پہلا جو گیا تھا جنہوں نے جہاد کا سلسلہ کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لے کر گیا تھا، جس میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضور نے اپنے حق زبان حق ترجمان سے پہلے ہی گارنٹی دے دی، فرمایا جو جو بھی اس لشکر میں شامل ہوگا ان سب کے لیے جنت ہے، ان سب کے لیے جنت ہے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام جو ہیں، ان کا معاملہ یہی ہے کہ ان کے جو آپس کے معاملات ہیں اس میں گفتگو نہ کریں، کبھی نہ کریں، کیونکہ ان کے لیے قرآن کی میں نے آیت پہلے بیان کر دی، سورہ حدید آیت نمبر 10 27واں پارہ، اللہ فرماتا وَقُلْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ کو پتہ ہے تم کیا کرو گے۔ اللہ کو نہیں پتا کیا کریں گے، اللہ کو پتا تھا، لیکن ساتھ قید لگا دی، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو خبر ہے تم کیا کرو گے۔ اس کے باوجود پہلے گارنٹی دے دی، فرمایا سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اس لیے قبلہ امیر رسول اللہ لگاتے ہر صحابی نبی بلند آواز سے لگائیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے وَقُلْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت ابو بکر عمر فاروق بھی، عثمان غنی، مولا علی، امیر معاویہ ابو سفیان بھی، ہر زوجائے نبی ہے، بی بی فاطمہ امام حسن حسین بھی جنتی جنتی جنتی۔
تو اس لیے اہل سنت کا انداز یہ ہے، ہم تو صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی خادم ہیں، یہ اپنی غلامی میں قبول رکھ لیں۔ بھائی جب بھی بولیں اچھا بولیں بزرگوں کے لیے، ورنہ کام خراب ہوگا۔ بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے میں حدیث سنا چکا ہوں، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچو، ڈرو، ایسی بات نہ کہو، برا بلا نہ کہو، اللہ اللہ صحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ فرمایا جب تم دیکھو کوئی برا بلا کہہ رہا تو تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس فعل بد پر اللہ کی لعنت ہے، کہ جو صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلے۔ دیکھیے اگر یہ بزرگ ہستیاں جو ہیں ہم ان کو بیچ میں نکال دیں، تو پہلے میں آغاز میں عرض کیا تھا، یہ ذخیرہ حدیث آپ کو پتا ہے 163 حدیثوں کے راوی ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، ہے جی، قرآن لکھنے والے ہیں، ان میں شمار آپ کا کاتب وحی ہے۔ یہ آج ہمارے پاس جو قرآن محفوظ ہے ان میں نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جو حضرت امیر معاویہ نے تحریر فرمائی ہے اور ہم تک پہنچی ہیں۔ تو اگر ہم ان بزرگوں کو بیچ میں سے آگے پیچھے کرنے کی کوشش کریں گے تو معاذ اللہ کام خراب ہوگا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، بڑے بڑے، یہ بہت سارے علماء نے ہماری بات کہی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ اسلام کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی امیر معاویہ پر اعتراض کرتا تو سمجھو پھر آپ رکے گا نہیں، وہ آگے جائے گا۔ اگر یہاں رک گیا نا اور بچا لے اپنے آپ کو تو سب بچ جائیں گا۔ باقی رہ گئی بات اہل سنت کا نظریہ عقیدہ، پہلے بھی کئی مرتبہ کیا ہوا ہے، حضرت مولا علی سے برابری، توبہ توبہ، برابری تو کجا، اعلی حضرت فرماتے ہیں ہزار درجے مولا علی امیر معاویہ سے بلند ہے، برابری کہاں کی صورت رہ گئی؟ نہ 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 نہ، کوئی برابری نہیں ہے، لیکن مقام صحابیت ہے، اس کا پا سکنا ہمارے پر لازم ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔